Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of the Frankistan Show 2.0 and the guest today we have is Mohammad Hussain Mehanti साहब. मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब जो हैं वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सूबा हैं, अमीर सूबा सिंध हैं. और अमीर सूबा सिंध होने के साथ साथ मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब एक्स MNA हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया. और सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे आपके एजुकेशनल जर्नी से. आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की CA किया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह तालीम में अल्लाह ताला ने एक अच्छा बड़ा मुकाम अता किया. मैं अल्लाह ताला ने बचपन से ही तालीम का शौक़ और ज़ौक़ भी अता किया, मेहनत भी अता की और अल्लाह ताला की ताईद भी साथ थी. इसलिए मैट्रिक का जब इम्तिहान हुआ है तो मैट्रिक में मैं पूरे कराची में फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट आया बोर्ड के अंदर, पूरे बोर्ड में. फिर जब इंटर का इम्तिहान दिया है तो इंटर कॉमर्स में पूरे बोर्ड में पूरे कराची में फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट आया मैं. और ग्रेजुएशन BCom हमने किया तो BCom में भी अल्लाह ताला ने मुझे फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई. और इस तरह से तीनों बड़े इम्तिहान जो होते हैं उसमें अल्लाह ताला ने फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन दी. फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया और वो भी अल्लाह ताला के फल से अच्छे नंबरों से किया. और फिर इसके साथ साथ इस्लामी जमीयत तलबा से हमारी वाबस्तगी जो है वो स्कूल में 9वीं जमात से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया. तालीम में आगे बढ़ने का जज्बा भी जमीयत से सीखा. फिर इसके साथ साथ बोलना, तकरीर करना, लिखना, गुफ्तगू करना, नज़्म व नस्क़ कायम करना, तंजीम को चलाना और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों को पूरी एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अदा करना, ये सब कुछ हमने इस्लामी जमीयत तलबा से सीखा. और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो कुछ अपने अंदर पाते हैं उसमें बहुत बड़ा असर और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इस्लामी जमीयत तलबा का भी है. अच्छा, जमीयत के बारे में आम तसव्वुर ये पाया जाता है अक्सर लोगों के अंदर कि जमीयत के दरमियान झगड़े रहते हैं और प्रॉब्लम्स हुआ करते थे. वो तसव्वुर किस तरह? मेरा ख्याल है वो हमारी एक्चुअली मुखालिफ लॉबी इस्लामी जमीयत तलबा दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रही है. हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सूबे सिंध में कौम परस्तों का एक बड़ा होल्ड है और पूरे मुल्क में लिबरल और सोशलिस्ट और आज़ाद ख़याल और लादीन लोगों का एक बड़ा होल्ड है. तो वो हमेशा इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवानों को टारगेट बनाती है. हालांकि इस्लामी जमीयत तलबा ने माशाल्लाह तालीमी दुनिया में तो छोड़ें पूरे मुल्क को एक सवाल नौजवान दिए हैं, डेडिकेटेड काम करने वाली टीम दी है अल्हम्दुलिल्लाह. और पाकिस्तान की हुकूमत में और पाकिस्तान की फ़ौज में और पाकिस्तान के इदारों में माशाल्लाह जहाँ जहाँ इस्लामी जमीयत तलबा से तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता लोग गए उन्होंने माशाल्लाह अपना नाम भी रोशन किया है और इदारों को भी बड़ी तरक्की दी है उन्होंने. तो ये जो पर्सपेक्टिव पैदा हुआ है ये जेन्युइन नहीं है, एक्चुअल नहीं. बिल्कुल उसका कोई हकीकत से कोई दूर का ताल्लुक़ भी नहीं है. ये सब कुछ जो है प्रोपेगेंडा है जो किया जाता है. जमीयत जो है वो माशाल्लाह लोगों को सलाहियतें अता करती है, कायदाना सलाहियत अदा करती है. लिखना, बोलना और नज़्म नस्क़ कायम करना है, इसकी बड़ी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है इस्लामी जमीयत तलबा. हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो इस्लामी जमीयत तलबा से ट्रेन होकर आए हैं. और जमात इस्लामी में आपको जो ये बात मिलती है कि बहुत ही दियानतदार, अमानतदार, मेहनती, तजुर्बेकार, तालीम याफ्ता लोग हैं. ये वही लोग हैं कि जो इस्लामी जमीयत तलबा से फ़ारिग़ होकर जमात इस्लामी में आते हैं. सर अब मैं ज़रा कन्वर्सेशन को शिफ्ट करता हूँ टूवर्ड्स इकनॉमिक्स, मईशत के बारे में बात करते हैं. पिछले दिनों जमात इस्लामी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया है कि जी सूदी निज़ाम मईशत नहीं चलना चाहिए एक इस्लामी मुल्क के अंदर. तो पहले तो ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए कि एक सूदी निज़ाम मईशत और इस्लामी निज़ाम मईशत में बुनियादी फ़र्क क्या है और इम्प्लीमेंटेशन इस्लामी निज़ाम मईशत की किस तरह से मुमकिन है. क्योंकि आप बड़े रेलिवेंट पर्सन हैं ये क्वेश्चन करने के लिए कि आपका इकनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड है. तो इस ज़ुमर में ज़रा बताइए. देखिए असल में
سودی نظام معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت جو ہے اس کا مین کنسنٹریشن اس پہ ہوتا ہے کہ کیپٹل سب کچھ ہے، سرمایہ جو ہے وہی سب کچھ ہے اور جس سے پوری معیشت چل سکتی ہے، اور بینکوں کے ذریعے بھی یہی سرمایہ جو ہے وہ لوگوں کو سود پر دیا جاتا ہے. جبکہ ہمارا نظام معیشت جو ہے اس میں کیپٹل کو تو اہمیت ہے بہرحال، لیکن محنت کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ محنت کرنا جو ہے یہ بڑا کام ہے اور اسی کے ذریعے سے پیداوار ہوتی ہے. اگر کیپٹل سے پیداوار ہو سکتی، پیدائش ہوتی اور ترقی ہوتی ملک کی، تو خالی بینک ہی کام کرتے ہوتا. لیکن اصل تو فیکٹریاں بنتی ہیں جو ماشاءاللہ انٹرپرینورز چلاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مزدور ہوتے ہیں جو پیداوار چلاتے ہیں، اور عوام جو ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ ہمارے بینکوں کا اور سرمایہ دارانہ نظام کا پورا توجہ جو ایک ہی بات کی طرف ہے کہ سرمایہ داری بڑھے، سرمایہ کاری بڑھے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ پیسے کو استعمال کریں اور فیکٹریوں میں لگائیں. اسی لیے آپ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے، اگر آپ فیکٹری لگاتے ہیں، فیکٹری کی زمین، فیکٹری کی مشینیں، فیکٹری کے تمام مواصلات، تمام نظام کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ماں سوائے جو ہے وہ کرنٹ سیٹس پر ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس نقد رقم ہے اس پہ لگتا ہے، اور جو آپ نے بازار میں مال بیچا ہے ادھاری کے اوپر مال تجارت پہ لگتا ہے. فیکٹری میں آپ کے جو مال تجارت پڑتا ہے، تو اس لیے یہ بڑا فرق ہے. اور آج آپ دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابی یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ہیوز اینڈ ہیو نوٹ کا ایک کلاس پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں، اور آج آپ دیکھیں ساری دنیا میں بھی 5-10% لوگ وہ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، باقی 80-90% وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. لوگ ہیں وہ اور زیادہ اوپر جاتے جا رہے ہیں، اور جو انڈر پریولیج لوگ ہیں اور زیادہ نیچے. تو اس لیے سودی نظام جو ہے اس کو اسلام نے پہلے دن سے جو ہے حرام قرار دیا ہے. اور یہ بات فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں آیت کے اندر لکھا ہوا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے سرمایہ داروں کو بھی ہم نے دیکھا، آپ ہمارے ملک کو بھی دیکھیں، یہ جب سے قرض کی لعنت میں پھنسا ہے وہ ایسا انحطاط کا شکار ہے کہ بجٹ ہم سے بن نہیں پاتا ہے. IMF کے لون کے بغیر جو ہے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں. سرمایہ دار لوگ جو ہیں بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو یوں اوپر جاتے ہیں اور پھر یوں دھڑک کر کے نیچے آتے ہیں. کوئی جھٹکا لگتا ہے نیچے آ جاتے ہیں. بینکوں کے واجبات ادا کرنے ہو، پیسہ نہیں ہوتا ہے تو بینک جو ہے وہ فیکٹریوں پہ قبضہ کر لیتی ہے، مال تجارت پہ قبضہ کر لیتی ہے، اور آدمی سڑک پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے ہماری بلیف یہ ہے، جو اسلام کی بلیف ہے، کہ ہمارے ملک میں جو ہے اسلامی نظام ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے 38F کہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں اس کوشش کریں گے کہ ربا کے نظام سے نجات حاصل کریں. اسی طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی 1948 میں، تو اس وقت بھی انہوں نے ماہرین معاشیات سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مغرب کا نظام بڑا ظالمانہ آمرانہ نظام ہے، اور ہمارا معیشت کا نظام قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور میں آپ سب کو تاکید کرتا ہوں، ہدایت کرتا ہوں کہ آپ اس پہ تحقیق کریں اور ایک نیا نظام بنا کے دیں. قائد اعظم کی زندگی نے وفا نہیں کیا، اور پھر ہمارے حکمرانوں نے اس پہ کبھی توجہ نہیں دی. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب فیصلہ آ گیا ہے شرعی وفاقی شرعی عدالت کے، اس کے باوجود بھی حکومت بھی کیا اور ہماری اسٹیٹ بینک بھی کیا اور ہماری کمرشل بینکیں کیا، وہ سب پھر جو ہے اپیل میں جا کر اس فیصلے کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے فیصلہ ضرور بروئے کار آئے گا، سرمایہ دار نظام ختم ہوگا، اسلامک بینکنگ آئے گی، اور سودی نظام سے ضرور پاکستان کو نجات ملے گی. تو اسلامک بینکنگ یا اسلامی نظام معیشت کے اندر سود کا تو کوئی کردار ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. یہاں پہ سود یا ربا کی آپ ڈیفینیشن بتا دیجئے کہ سود ہوتا کیا ہے، ربا کیا ہے؟ اصل میں سود یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کاروبار کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے اور آپ سے طے کیا
کہ سالانہ آپ مجھے جو ہے 15% جو ہے اس پہ آپ اضافی رقم دیں گے. اضافی رقم کو ہم سود کہتے ہیں. یہ جو 15% دینے 1 لاکھ کی جگہ 1,15,000 مجھے دیں گے, یہ جو ہے یہ سود کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. چاہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو, چاہے وہ سمپل انٹرسٹ ہو, چاہے وہ بینکنگ کا ہو, چاہے نان بینکنگ کا ہو, ہر چینل سے ہمارے دین نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور وفاقی شرعی عدالت نے بھی ہر طرح کے سود کو, چاہے وہ بینکنگ کا ہو, نان بینکنگ کا ہو, یا مہاجن کا ہو, کسی کا بھی ہو, وہ حرام قرار دیا ہے. اچھا, اب سود کی بات چل رہی ہے تو ہم پاکستان کے زمرے میں دیکھتے ہیں اس کو کہ پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ ہم ایک ڈیتھ ٹریپ کے اندر پھنس چکے ہیں. ہم IMF پہ جاتے ہیں, لون لیتے ہیں, اس کی قسط دینے کے لیے, سود دینے کے لیے دوبارہ لون لینا پڑ جاتا ہے, پھر پیسے دینے کے لیے بڑا انگلش میں کہتے ہیں وسیسیس سرکل. اس سائیکل میں ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس وقت ہماری بجٹ کا کوئی 45% جو ہے وہ ڈیٹ سروس میں جاتا ہے, سود کی ادائیگی میں اور قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے. اب آپ دیکھیں 55% سے ملک کیسے چل سکتا ہے, جس میں ایک بڑی رقم جو ہے ہمیں ڈیفنس پہ بھی خرچ کرنی ہوتی ہے, اور ایڈمنسٹریشن بھی چلانا ہے, اور ترقیاتی بجٹ بھی دینا ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دینا ہے. تو اس لیے ہم اپنے بجٹ کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں, اور پھر ہمیں جو ہے ڈالر میں لوگوں کو ادائیگیاں بھی کرنی ہوتی ہیں. تو اس لیے پھر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. IMF کو ہمیں دینا ہے $5 ارب, لیکن ہم لیتے ہیں ان سے $7 ارب. $5 ارب پہ ریٹ آف انٹرسٹ تھا 5%. 7 ارب ہم لیتے ہیں, اس کے اوپر ریٹ آف انٹرسٹ ہے 10%, 7%, 8%. تو ہم ایسے سرکل میں پھنسے ہوئے 5% کی جگہ 8-10% چلے جاتے ہیں, اور وہ بڑھتا رہتا ہے. وہ بڑھتا رہتا ہے. آج تقریباً 1,125-130 ارب ڈالر کی جو ہے ہماری قرض چڑھے ہوئے ہیں, جس پہ ہمیں سود بھی دینا ہے, ادائیگی بھی کرنی ہے. اس سے بڑا سود اور اس سے بڑی ادائیگی جو قرضہ ہے وہ ہم لوکل بینکوں سے اور ڈیفنس سرٹیفکیٹ اور دیگر اس طرح کے سرٹیفکیٹیں, سکوک وغیرہ بیچ کے ہم حاصل کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری معیشت کو چلنے نہیں دے رہی ہیں. اس لیے ہمارے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم سود کی اس معیشت سے نکلیں, قرضوں کی معیشت سے نکلیں, اس کو آزاد کریں. آپ کو معلوم ہے ترکی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. ہماری طرح وہ بھی ایک بڑا مشکل میں پھنسا ہوا ملک تھا, معاشی پریشانیوں میں. انہوں نے الحمدللہ کوشش کی, اپنی معیشت کو ترقی دی, اور آج وہ سود سے آزاد بھی ہیں اور IMF سے بھی آزاد ہو گئے ہیں. اب ذرا ہم کنورزیشن کو سوئچ کرتے ہیں ٹورڈز بلدیاتی الیکشن. لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, جولائی میں ہونے تھے, 1 مہینہ آگے بڑھا دیے بارشوں کی وجہ سے, اگست کے اندر ہونے. اور سندھ کے اندر خصوصی طور پہ جو اربن سندھ ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی بڑی بھرپور کیمپین جاری ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کراچی کے جو حالات ہیں اور اس پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن تو ہر طرح کا الیکشن قوم کا امتحان ہوتا ہے کہ قوم اچھی قیادت چاہتی ہے یا بری قیادت چاہتی ہے, ملک کو ترقی کرنا ہے یا ملک کو انحطاط کی طرف جانا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں سرمایہ داری ہے, وڈیرہ شاہی ہے, سرداری نظام ہے, اور جاگیرداری ہے, اور چودھریوں کا نظام ہے. اس وجہ سے اور خاندانی وراثت اور تسلط کا نظام ہے, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں عام طور پہ ووٹ پڑتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ پڑتے ہیں, سرمایہ کی بنیاد پہ پڑتے ہیں. اور یہ سرمایہ دار بڑی بڑی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں, کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, کبھی PTI میں چلے جاتے ہیں, PMLN میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں, لیکن اصل مقصد ان کا ہوتا ہے حکمرانی. بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, اس لیے کہ عوام کے جو مسائل ہیں, پانی ہے, بجلی ہے, گٹر ہے, سیوریج ہے, تعلیم ہے, یہ تمام مسائل کا تعلق جو ہے بلدیاتی نظام سے ہے. بلدیات میں اچھے نمائندے آ جائیں تو ملک اور علاقے کی بڑی ترقی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کراچی میں جماعت اسلامی کو حکمرانی ملی, عبدالستار افغانی صاحب تھے, بڑی ترقی ہوئی, بڑی خوشحالی آئی, بڑی تعلیم میں اضافہ ہوا, محبتیں اور ہمدردیاں آپس میں بڑھیں. پھر اس کے بعد جب MQM کی حکمرانی آئی اور تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نفرتیں پیدا ہوئیں, تشدد چلا, دہشت گردی چلی. پھر نعمت اللہ خان صاحب آئے, انہوں نے پھر ایک ماحول کو تبدیل کیا,
اور شہر کو جدید ڈیولپمنٹ کا رنگ دیا، فلائی اوور بنائے، انڈر پاسز بنائے، اسکول بنائے، کالج بنائے، سڑکیں بنائی، اور گٹر سسٹم، سیوریج سسٹم کو ٹھیک کیا. بہت بڑی اصلاحات انہوں نے کی. تو اس لیے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس بڑے مخلص، پڑھے لکھے، تجربے کار لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی زندگیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس حکمرانی نہیں ہے، پھر بھی الخدمت کے ذریعے سے ابھی جو سیلاب زدگان کے علاقے ہیں، بلوچستان میں ہم گئے، ہم نے وہاں پر تقریباً اس میں وہاں 5 کروڑ روپے کی امداد ہم لوگوں نے تقسیم کی. سندھ میں مختلف علاقوں کے مسائل ہیں ماشاءاللہ. اس میں بھی کل میں شہداد کوٹ گیا تھا، بلوچستان کے بارڈر پہ پانی آتا ہے، وہاں پر جو لوگ متاثرین تھے ان کو ہم نے تقسیم کیا. تو جماعت اسلامی کی اصل روح جو ہے وہ خدمت ہے، اصل روح جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے. جماعت اسلامی کی نیت پر اور ورکر کی جذبے پر تو کوئی شک نہیں ہے کہ ون آف دی اولڈسٹ پارٹی ایگزسٹنگ ان پاکستان. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 80 سال اس پارٹی کو بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی امپیکٹفل ایسا الیکشن نہیں آیا جس میں جماعت اسلامی کی ویو چلی ہو یا کوئی بہت زیادہ. بس یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ وہ نیکی اور برائی، بھلائی اور خرابی اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. جذباتی ماحول بنتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، لسانیت ہوتی ہے، قومیت ہوتی ہے، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگ چلے جاتے ہیں. گاڑیوں کی بھرمار ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگ چلے جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور اس وجہ سے جماعت اسلامی پیچھے رہ گئی ہے. بہرحال ہم بھی اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ اولو العزمی کے ساتھ میدان میں آئیں. کارکنوں کو بھی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ آنے والا بلدیاتی الیکشن کراچی، حیدرآباد اور انشاءاللہ سندھ میں ایک فیصلہ کن ثابت ہوگا، اور جماعت اسلامی جو ہے اس کو انشاءاللہ ایک بار پھر خدمت کرنے کا موقع ملے گا. ابھی سوشل میڈیا کے اوپر تو باقاعدہ طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو اور بالخصوص حافظ نعیم الرحمان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اور کافی ایک انفلوئنس نظر آ رہا ہے عوام کے اندر کہ الیکشنز کے اندر ایک اچھا ٹرن اوور آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کوشچن آتا ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ لیول کی اہل ٹیم ہے جو اتنے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ بہرحال میں نے بتایا آپ کو کہ اس وقت بھی جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں کراچی کے بڑے بڑے مسائل کو اٹھایا اور اس کو حل کیا. مطلب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے الیکٹریسٹی کا ہے، لوڈ شیڈنگ کا ہے، اور اوور بلنگ کا ہے. جماعت اسلامی نے ٹارگٹ بنایا، گھیراؤ کیے اور دھرنے دیے اور احتجاج کیا، اور الحمدللہ کسی حد تک ہم نے اس میں عوام کو ریلیف دلایا. واٹر کا بڑا مسئلہ ہے، پانی کا، پانی کی سپلائی نہیں بڑھائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ہم نے بڑی محنت کی، اور K4 کی اسکیم ماشاءاللہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس پہ کام شروع ہوا ہے، اور ہم نے واٹر بورڈ کا گھیراؤ کیا، دھرنے دیے، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ نظام بہتر ہوا ہے. اس سلسلے میں نادرا سے لوگوں کو CNIC نہیں مل رہے تھے، شناختی کارڈ نہیں مل رہے تھے، اس پر ہماری کوششیں. بحریہ میں لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، اور ملک ریاض جو ہے وہ ایک سمجھے کہ آپ آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اس کو ہم نے مجبور کیا کہ لوگوں کو پلاٹ دے، ورنہ لوگوں کی ریفنڈ کرے. وہ ریفنڈ ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی کے تھرو ہو رہے ہیں. اسی طرح سوسائٹیاں اور دیگر کراچی کے جتنے بڑے مسائل تھے اس کو حل بھی کیا ہے، اور اس میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ایک یہ ماضی بھی ہمارا بڑا کلیئر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 8 سال ہم بانی صاحب کے ساتھ رہے. ایک واحد شاید وہ پارٹی ہے جو ابھی مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی پارٹی کے اوپر یہ آپشن ہے نہیں کہ وہ مورالٹی کی یا اصولوں کی بات کریں. جماعت اسلامی کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ اب قوم کی توقعات جماعت اسلامی کی طرف وابستہ ہونے لگی ہیں. انشاءاللہ توقعات ہیں بھی، اور توقعات پوری بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے. مجھے امید ہے کہ عوام اس موقع پر جماعت اسلامی کا بھرپور ساتھ دے گی، ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے، اور اپنے تئیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے کہ ملک میں صاف ستھری قیادت ہونی چاہیے، جذبہ اور ولولہ رکھنے والے لوگ منتخب ہونے چاہیے، اور خدمت کے ذریعے سے ملک کو اور علاقے کو اور سندھ کو ترقی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ
ہم عوام کی ان امیدوں پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد فرمائے. بس آخری جاتے جاتے ایک بات کہ کراچی کے اندر تو بڑا جماعت اسلامی کا ایک ویو نظر آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ حیدرآباد اور سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی جماعت اسلامی اسی بھرپور جذبے سے کام کرے, کیونکہ سندھ کو اس وقت جماعت اسلامی کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی کو ضرورت ہو نہ ہو, بہرحال آپ کی بات صحیح ہے. سندھ میں بڑی ناانصافیاں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں, روز ہم گھومتے ہیں سندھ کے مختلف شہروں میں, تو صفائی ستھرائی نہیں ہے, کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, سڑکیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں, گٹر اور نالیاں ابل رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بہت پریشان ہیں. جماعت اسلامی اس معاملے میں اپنے کردار بھرپور انداز میں ادا کر رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو حکمران ہیں پیپلز پارٹی, وہ ہر طرح سے قابض رہنا چاہتے ہیں, اور ان کی حکومت ہے اور حکومت کو غلط استعمال کرتے ہیں. اپنے کارکنوں کو جو ہے آرو لگاتے ہیں اور پولنگ اسٹیشن پہ قبضے کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ حیدرآباد اور سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ عوام ضرور آنکھیں کھول کے دیکھیں گے کہ خدمت کا جذبہ کہاں ہے اور لوٹ مار کی ہوس کہاں پر موجود ہے, اور خدمت کو عظمت دیتے ہوئے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے, آپ نے بہت وقت دیا ہمیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.